MB News, खबर आप तक। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं बिनते मोहम्मद अली बादशाह साहेब मन्ना आपके सामने बउनवान एक खामोश दाई अपना मकाला पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद कि आप मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। बात चमनिस्तान मुर्डेश्वर के कायदीन और रहबरान कौम की हो रही है, जिन्होंने अपने चमन मुर्डेश्वर की आबियारी के लिए तन मन धन वार कर दिया। उन खुशगवार लैलो नहार की यादों से यकीनन हमारे दिलो दिमाग के निहाखानों तक फरहत आमेज लहर दौड़ेगी। हर नफ्स मुअत्तर, हर सांस मुश्किबेज होगी, तो यकीनन जबानों पर ये कलिमात जारी होंगे। ऐ खुदा कर शहर मुर्डेश्वर को रश्के माहे आफताब, ऐ खुदा कर शहर मुर्डेश्वर को रश्के माहे आफताब, ज़ौफ़शा हो जर्रा जर्रा इसका मिसले माहताब। कारगहे हयात में इंसानों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी व सारी है और ता अबद जारी रहेगा, लेकिन काफिला दर काफिला गुजरते इस हुजूम में कुछ चेहरे, कुछ किरदार, कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी की शाहराह पर ताबदार और लाजवाल नुकूश छोड़ जाती हैं। अपने इल्म अमल, खुश अखलाकी व खुशपोशी, शीरीं कलामी और अपनी आला खिदमात की बाइस आला व अरफा मकाम हासिल कर लेती हैं, जिनकी पेलोस खिदमात और बामकसद जिंदगी दूसरों की सरबुलंदी और फख्रमंदी के मौके फराहम करती है, जिनसे महोसाल नहीं बल्कि एक जमाना मुस्तफीज होता है, जो अपने इल्म अमल का पैकर, साहिब फहम ज़का का मरकज और रौनक बज़्म होती है, जिनका तफक्कुर जाफजा, तकल्लुम दिलरुबा, अंदाज़े तरबियत मुश्कबो और तर्ज़ तखातुब दिलनशीं होता है। ऐसी शख्सियत जिनके पाए इस्तिक़लाल मुश्किल तरीन हालात से ना डगमगाए। मेरी नजर में इन सारी सतुदा सिफात से मुत्तसिफ हुस्न अमल, सिद्क़ व सफा को जनाब मोहम्मद अली बादशाह साहेब मन्ना कहा जाता है। वो बादशाह मौलाना भी हैं, जिनका किरदार आला, गुफ्तार असर आफरी, सोच फिक्र अंगेज, जो न सिर्फ सामाईन और नाजरीन के दिलो दिमाग को झंझोड़ दे, बल्कि जहनों में मुस्बत व जरी फिक्री बुनियादें भी डाल दे। वो यकीनन शायर मुर्डेश्वर ऐमन फिरदौसी भी हैं, जो ऐसे सालार काफिले की हैसियत से मुसल्ला है, जो न सिर्फ मंजिल की निशानदही तक महदूद होती है, बल्कि अमली तौर पर बखैर आफियत मंजिल तक पहुंचाने के हुनर से भी बखूबी वाकिफ हैं, जिनको हम शायर मुर्डेश्वर मौलाना मोहम्मद अली बादशाह साहेब मन्ना कहते हैं। उसकी उम्मीद कलील, उसके मकासिद जलील, उसकी उम्मीद कलील, उसके मकासिद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज्म हो या बज़्म हो, पाक दिल पाक बाज। बरोज सनीचर सन 1945 ईस्वी बतारीख 3 मार्च वो शाम निहायत हसीन और आबगीन थी, जबकि सूरज दिन भर अपनी रानाइयों और रोशन किरणों को बिखेर कर हुजले मगरिबी में रूपोश होकर अपनी तकान दूर करने के लिए गुरूब होना चाह रहा था कि खानवादा मन्ना मोहम्मद मीरा बिन अली साहब और बीबी सफिया बिनते अली साहब हाजी अमीन के उफुके आगोश में वो एक महताब बनकर तुलू हो गया। सुर्ख सफेद रंगत, हुस्न सीरत और सूरत आपको अपने वालिदैन से वदियत में हासिल हुई। इल्म दोस्ती, जिहानत और मतानत आपको अपने दादा अली साहब मन्ना की वरासत में मिली। आपके दादा मोहतरम जनाब अली साहब मन्ना इल्म के बड़े कदरदान शख्स थे। उर्दू मॉडल स्कूल आप ही ने कायम किया था। आप अपने जमाने के एक बावकार शख्स थे, लोगों में बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुमताज माने जाते थे। हुस्न इत्तेफाक आपके दादा और नाना दोनों का नाम अली था, इसलिए आपके वालिद मोहतरम ने आपका नाम भी अली रख दिया। आपके वालिद साहब जो बड़े ही जरी और बारौब इंसान थे, और वालिदा साहिबा बड़ी हसीन और खुश मिजाज, खुश अखलाक और मुहज्जब खातून थी। अपने वालिद और ससुर मोहतरम के नाम से मौसूम अपने बेटे को अली कहकर बुलाना कभी गवारा नहीं किया, इसलिए आपने अपने लाडले साहिबजादे को बादशाह का खिताब दिया।
تعلیمی دور میں جب آپ غالباً 6ٹھی جماعت میں زیر تعلیم تھے تو آپ کو آپ کے رفیق خاص مرحوم جناب محمد اقبال صاحب حجیب سے پتا چلا کہ بچے آپ کو علی نہیں علی کے نام سے چھیڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ علی کیوں نہ تم اپنے نام کے ساتھ محمد کا اضافہ کر دو، تو آپ نے اپنے مخلص دوست کے مشورے پر اپنا نام محمد علی رکھ دیا۔ اس طرح آپ نے علی منا سے محمد علی بادشاہ منا بننے تک کا سفر طے کیا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے دادا کے قائم کردہ ماڈل اسکول سے حاصل کی، پھر دینی تعلیم کے شوق نے آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء تک پہنچا دیا۔ وہاں آپ اپنے اساتذہ کے منظور نظر رہے۔ آپ کا شمار ان معدود چند مخصوص افراد میں ہوتا ہے جو ندوے کے نصاب کو تو مکمل نہیں کر پائے مگر وہاں کی تہذیب و تربیت، دینی افکار اور جذبات کو ساتھ لے آئے، جس کی بنا پر اپنی دینی و ملی خدمات، مساعی جمیلہ اور سوز دروں کی وجہ سے آپ کا شمار آج وقت کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ دین و ملت کی فکر جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، احیاء سنت، اخراج بدعت و رسومات، نبوی تعلیم کے فروغ کا سودا جن کے ذہن و قلب میں سمایا ہوا ہے، ملت کی شیرازہ بندی اور نیک نامی آپ کا نصب العین ہے۔ آپ معاشرے کے ایک خاموش دائی اور معلم ہے، جن کے لیے ایک شاعر اس طرح کہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور جن کی سادگی پسند زندگی پر کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ پھر آپ کیلیکٹ بھٹکل جماعت المسلمین میں محرر کے کام کو انجام دینے لگے۔ آپ نے وہاں بہت مقبولیت حاصل کی۔ محرر کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کے معلم بھی بن گئے۔ کئی بچے آپ سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ان میں اور ان کے والدین میں بڑا ذوق اور شوق تھا۔ اس دوران آپ شہر کی ممتاز شخصیت جناب مانی شاہ الحمید صاحب کی دختر اول آمینہ راحت صاحبہ مانی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، جو اس وقت شہر کی ایک ذہین و فطین اور فعال خاتون ہے۔ 6 سال کے عرصے کے بعد آپ کی والدہ سخت علیل ہو گئیں تو آپ اپنے گاؤں چلے آئے اور ان کو علاج کی غرض سے ممبئی لے گئے۔ پھر انہیں ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تو آپ وہیں پر مقیم ہو گئے۔ پھر آپ کو وہاں ضلع کونکن پاپڑی میں امامت، خطابت اور قضات کا موقع ملا۔ بہرکیف والد محترم جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب نے اپنی والدہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان خدمات کو بھی انجام دینا شروع کیا۔ پر ضلع کونکن میں آپ کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رہائش گاہ کا بھی صحیح انتظام نہ رہنے کی وجہ سے آپ کو وہاں سے شیرین ٹیکسٹائل میں منتقل ہونا پڑا۔ کچھ مدت تک آپ وہیں ملازمت کرتے رہے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا تو آپ انہیں لے کر اپنے گاؤں واپس آئے اور اپنی والدہ کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو غوثیہ مسجد کے لیے قبول فرمایا۔ اس طرح آپ کو غوثیہ مسجد میں امامت ملی۔ اللہ نے آپ کو دین کے ساتھ ساتھ والدہ کی خدمت کا ذری موقع نصیب فرمایا۔ کچھ مدت کے بعد والدہ صاحبہ انتقال کر گئی۔ 6 سال تک آپ نے مسجد کی امامت کی۔ پھر آپ کے سسر محترم فخر ملت جناب مانی شاہ الحمید صاحب کے ساتھ آپ نے نونہالان قوم کی دینی تعلیم و تدریس کا انتظام فرمایا۔ غوثیہ مسجد کے چبوترے پر ایک غیر مستقل کلاس جاری ہوا۔ ابتدا میں بچوں کی تعداد 6 یا 7 تھی، مگر رفتہ رفتہ تعداد بڑھتی گئی تو ذمہ داران قوم نے اعتراض کیا اور اختلافات شروع ہو گئے۔ تو مسجد سے متصل کچھ سیکنڈوں کی مسافت پر رہنے والی پہلے 2 دکانیں کرائے پر لی گئیں، بعد میں سامنے والی 3 دکانیں بھی لی گئیں اور اس میں ایک مدرسہ قائم ہوا۔ غیر مستقل سے پھر مستقل طور پر یہ ایک ادارہ بن گیا جس کو آپ ہی نے مدرسہ تنویر الاسلام کا نام دیا، جہاں سے تعلیم حاصل کر کے آج کئی حفاظ اور علماء پیدا ہو کر معاشرے کی اصلاح میں منہمک ہیں۔ چند سالوں کے بعد دختران ملت اور قوم کے لیے اسی ادارے کی ایک شاخ مدرسۃ الفائزات کے نام سے وجود میں لائی گئی۔ واضح رہے کہ یہ خوبصورت نام مدرسۃ الفائزات بھی والد محترم جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب ہی کا تجویز کردہ ہے۔ آپ کی زندگی اس حیثیت سے واقعی اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے کہ اگر آدمی خلوص نیت سے کسی مقصد کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اور توفیق شامل حال رہتی ہے۔ لوگوں کی مخالفتیں ہوتی رہیں مگر یہ دونوں بانیان مدرسہ سسر اور داماد صاحبان اپنا کام کرتے رہے۔
آپ نے ایک معلم کی حیثیت سے بچوں پر خوب محنت کی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے غوثیہ مسجد کے سامنے اسٹیج بنا کر ہر سال بچوں کے اجلاس منعقد کرتے رہے. ایمان افروز تربیتی و اصلاحی مکالموں کے ذریعے عوام کے دل میں ایمان اور ایقان کی بیج ڈال دی. آپ کی اسی آبیاری سے آج دونوں ادارے ایک تناور باثمر شجر بن کر لہلہا رہے ہیں. کلیوں کو میں سینے کا لہو دیتا رہا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دیتا رہا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد رکھے. مدرسہ تنویر الاسلام کے ابتدائی دور میں آپ کے والد صاحب بیمار ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاحب فراش ہو گئے. 5 سال کے طویل عرصے تک آپ بستر سے اٹھ نہ سکے، مگر آپ جیسے فرمانبردار اور خدمت گزار بیٹے نے ایسی خدمت کی کہ خاندان بھر میں مثالی بن گئی. جمعہ کے دن آپ ان کو نہلا دھلا کر اس طرح تیار کر کے سلا دیتے تھے کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا کہ یہ ابھی اٹھ کر نماز جمعہ کے لیے جائیں گے. کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کے والد صاحب صاحب فراش شخص ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس خدمت، خلوص و محبت کے صلے میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آپ کی عمر اور علم میں مزید اضافہ فرمائے اور اس خاموش مفکر اور دائی کا ہاتھ تادیر ملت کے سر پر قائم رکھے. اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد میرے والد محترم منا محمد علی بادشاہ صاحب نے پوری طرح اپنے آپ کو قوم کی خدمت میں لگا دیا. اس طرح آپ نے 29 سال کا ایک طویل عرصہ محتمم مدرسہ کے عہدے پر فائز ہو کر مدرسے کو اپنے خون جگر سے سینچا اور آج آپ مدرسہ حاضہ میں ناظم ہیں. 12 سال تک آپ مرکزی جماعت المسلمین کے نائب سیکریٹری کی حیثیت سے اور تقریباً 6 سال مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے انتظامیہ ممبر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی. شہر کی مشہور و معروف عصری درسگاہ نیشنل ہائی اسکول میں آپ نے 3 سال طلبہ کو دینیات کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، جس کی وجہ سے اس وقت بچوں میں جو تہذیب تھی وہ قابل تعریف ہے. التعلیم و التربیہ یعنی تعلیم کے ساتھ تربیت کے تو سبھی قائل ہیں، مگر والد محترم جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب التربیت و التعلیم یعنی تربیت کے ساتھ تعلیم کے خواہاں ہیں. بھلا سکے نہ زمانہ وہ یادگار ہوں میں، بھلا سکے نہ زمانہ وہ یادگار ہوں میں، بہار عہد گزشتہ کا رازدار ہوں میں. جہاں آپ نے قوم و ملت کے معصوم بچوں اور عمر رسیدہ بزرگوں، ادھیڑ عمر کے لوگوں، ماؤں بہنوں کے لیے دینی، علمی، ثقافتی، دعوتی اور اصلاحی کوششیں کی ہیں، وہیں پر نوجوانوں کے لڑکھڑاتے قدموں کو بھی سنبھالا ہے. نوجوان جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں. اکثر کھیل کے میدانوں میں ایک دوسری ٹیمیں آپسی اختلافات میں گھری ہوئی تھی. والد محترم جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر نوجوانوں کے آپسی اختلافات کو ختم کیا اور ایک دوسرے میں میل ملاپ کر دیا اور ایک اسپورٹس کلب کی بنیاد ڈال دی، جسے ہم شاہین اسپورٹس کلب کے نام سے جانتے ہیں. جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب ایک بہترین اردو داں، ادیب اور انشا پرداز ہیں. مکالمہ نگاری، مضمون نویسی میں آپ بڑے ماہر ہیں. اسی زبان اردو سے لگاؤ اور قدردانی نے آپ کو شاعر بنا دیا. ایمن فردوسی آپ کا تخلص ہے. آپ کے کلام میں سوز بھی ہے اور درد بھی، آپ کے لہجے میں متانت بھی ہے اور سنجیدگی بھی، جیسے آپ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے. غیروں نے ستایا ہے، اپنوں نے رلایا ہے، غیروں نے ستایا ہے، اپنوں نے رلایا ہے، سینے سے لگانے کا انعام یہ پایا ہے. سوغات ملی جس سے 100 بار ستائش کی، سوغات ملی جس سے 100 بار ستائش کی، در پردہ اسی نے ہی خنجر بھی چلایا ہے. تزئین گلستاں کی خاطر میرے ہمدم نے، تزئین گلستاں کی خاطر میرے ہمدم نے ہر شاخ نشیمن کو چن چن کے جلایا ہے. اس بار تھا ظالم کا انداز جدا ایمن، اس بار تھا ظالم کا انداز جدا ایمن، گھر میرا جلایا پھر واویلا مچایا. خیر، ہمارے رہنما والد محترم جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب ایک خاموش دائی ہیں. خود بینی، خود پسندی، خود ستائی اور خود نمائی سے کوسوں دور ہیں. مستقل مزاجی، صلح جوئی، معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں آپ سب سے پیش ہیں. صبر و استقامت کا کوہ گراں ہے. دل آزاری، دل شکنی، تانا زنی سے کبھی آپ کا رشتہ نہیں رہا. ایسے انسان کو چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنا پڑتا ہے. بزم سوز و ساز کا ایک نغمہ زاں ہے وہ،
बज़्म सोजो साज का एक नगमज़ा है वो, साहिब दिल साहिब मेहरो वफा है वो। जादे रुश्तो हिदायत में है जिनकी कोशिशें, जादे रुश्तो हिदायत में है जिनकी कोशिशें, नेक तीनत पाक सीरत पारसा है वो। दीन के अहकाम की तजदीद व खिदमत जिसने की, पै करे इल्म व अमल शुक्र व रजा है वो। जुल्मतों का एक समंदर मौजज़न था खुद यहाँ, जुल्मतों का एक समंदर मौजज़न था खुद यहाँ, कायकीनी की नाव के एक ना खुदा है वो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत और आफियत की दौलत से मालामाल रखे और आपके इल्म और अमल की रोशनी दूर तक पहुँचाए और देर तक बाकी रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में हमने पढ़ा इरशाद पाक है ये तेरा, किया जिसने शुक्र अदा मेरा, मैंने उतना ज्यादा उसे दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र।